इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू, मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक गमनाक दिन है। तमाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर पाकिस्तानी को अजीज़ थी। आज तमाम दुनिया में पाकिस्तान की पहचान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छठी बरसी है। आज के प्रोग्राम में बात होगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर और इस साल 2013 पर, जिसका आगाज़ जमहूरी पार्टियों के लिए एक इम्तिहान से हुआ जब कनाडा में मुकीम तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी इनकलाब का नारा लेकर पाकिस्तान आए और दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली को जाने वाली सड़क पर धरना देकर बैठ गए और मुतालबा किया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दिया जाए। लेकिन जमहूरियत जीत गई और अल्लामा साहब को अपना धरना ख़त्म करना पड़ा। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू रेडियो सर्विस से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफ़री साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। नाजरीन, हमें लाहौर से टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे मारूफ और सीनियर सहाफ़ी एंकर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, और पेशावर से स्काइप के ज़रिए हमारे साथ होंगे तज्ज़ियाकार खादिम हुसैन। 2013 पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के लिए कैसा साबित हुआ, इस पर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में साल 2013 का आगाज़ ही तब्दीली के नारे से हुआ। मुंतखब जमहूरी हुकूमत की 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर अब आवाम को मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। सलामती के खदशात और कई के आसाराइयों के बावजूद बिलाखिर मार्च में नए इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू हो गईं और ये मरहला भी 11 मई को मुकम्मल हुआ। मुबसरीन हत्ता के सियासी जमातों के बहुत से रहनुमाओं का भी मानना था कि 11 मई के आम इंतखाबात में शायद कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सके, लेकिन नताइज इन पेशगोइयों के बरक्स निकले और मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में वाज़े अक्सरियत मिल गई। 11 मई के इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ तकरीबन 13 साल 8 माह बाद पार्लिमानी सियासत में वापस आए और 342 अरकान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली की लगभग 2/3 अक्सरियत ने वोट देकर उन्हें तीसरी मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिया। अब देखना यह कि इस ट्रांजिशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसा होता है। क्या आया ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेगा या उनको डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका कल्चर क्या उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ट्रांजिशन जो है, और स्पेशली जिसमें न्यू पीसफुल ट्रांजिशन जहाँ हो, जिस तरह इलेक्शन में चेंज ऑफ पावर बड़ा पीसफुल हुआ, पहली दफ़ा इतने 5 साल कंप्लीट एक गवर्नमेंट ने की, दूसरी गवर्नमेंट आई। इसी तरह जुडिशरी का आपने ट्रांजिशन देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, मिलिट्री का ट्रांजिशन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो उससे एक होप जनरेट होती है कि इस साल की ट्रांजिशंस जो हैं वो फ्यूचर में कंट्री के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी लाएंगे। खदशात के बावजूद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान के बकौल पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की एक किरण है। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साल था, क्योंकि इसके अंदर पहली दफ़ा जो है जमहूरी तौर के ऊपर आपने ना सिर्फ ट्रांजिशन किया बल्कि आपने उस तब्दीली को जो है एक बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया। जितने खदशात जो है लोगों के साथ लाहिक थे कि शायद तब्दीली जो है इतनी आसानी से ना हो सके, उसमें मुश्किलात पैदा हों, वो तमाम आपने खदशात दूर किए। और पाकिस्तान के लिए ये अहम साल था, क्योंकि इसके अंदर आपने ना सिर्फ जमहूरी तौर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के अंदर तब्दीलियाँ देखी, बल्कि उसके साथ साथ जो आपके मसाइल थे उसके अंदर भी जो है आपने कौमी नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश की। इंतखाबात पर कई जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात भी लगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हो गए, लेकिन तमाम ही जमातों ने नताइज को कबूल कर लिया। मुल्क में सियासी तब्दीली की खास बात यह थी कि सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म और सदर ने नई मुंतखब क़यादत की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की और खुश उसलूबी से इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल हुआ। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पैकेज आपने देखा। जाफरी साहब जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छठी बरसी है। मोहतरमा जब जा रही थी दुबई से पाकिस्तान तो आपकी और उनकी टेलीफोन पर खासी तवील गुफ्तगू हुई। उस वक्त उनके क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? आतिफ साहब वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थी इस बारे में कि इस दफ़ा उनकी पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा, और वो यकीनन उन्होंने माजी के जो 2 अदवार गुजारे थे बहैसियत वज़ीर आज़म, और उसमें जो गलतियाँ उन्होंने की थी उनसे उन्होंने ख़ासा सबक सीखा था। यहीं पर वाशिंगटन में इससे पहले भी मेरी मुलाकातें हुई उनसे, यहाँ VOA के स्टूडियोज़ में भी हुआ हमारे साथ। उनका कहना ये था कि माजी में जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि वाकई इस काम को इस तरह से अंजाम दूँ
کہ تاریخ میں ایک یادگار بن جائے. وہ بہت زیادہ پر امید تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو اندیشے تھے، اور اندیشے یہ تھے کہ ان کو مار دیا جائے گا. یہ ان سے گفتگو ہوئی. میں نے ان سے پوچھا جب آپ کو اتنے اندیشے ہیں تو آپ کیوں جا رہی ہیں پاکستان؟ کہنے لگے کہ یہ اس وقت میرے سروائیول کا یا پارٹی کے سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر میں نہیں گئی اس وقت پاکستان تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی. اس لیے مجھے ہر قیمت پر یہ خطرہ مول لینا ہے. میں جاؤں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ پارٹی کو اقتدار آپ میں آئے اور میں وہ کام انجام دوں جو میں اپنے 2 پچھلے ٹرمز میں انجام نہیں دے سکی. ان کی پارٹی تو اقتدار میں آئی، بدقسمتی سے وہ وہاں پر موجود نہیں وہ تھی. موجود نہیں تھیں، اور پارٹی اقتدار میں آنے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ اس ٹینیور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ ضرور کریں گے. جعفری صاحب، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی. بے نظیر بھٹو شاید 2 حکومتوں کے بعد ایک بدلی ہوئی سیاستدان تھیں. انہوں نے نہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے معاہدہ جمہوریت پر دستخط کیے، بلکہ ایک طرح سے نظر بھی آیا جب وہ واپس پاکستان پہنچیں اور انہوں نے وہاں کے حالات کو جب دیکھا تو حالانکہ انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت ان کی واپسی ہوئی تھی اور اس میں اور بہت ساری شرائط شامل تھیں، لیکن وہاں پہنچ کر وہ اس ڈیل سے تھوڑا پیچھے بھی ہٹ گئی. عادل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ لندن میں جب ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ میٹنگز ہوئی ہیں تو میں موجود تھا وہاں پر، لیکن اس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاصے اختلافات ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہیں سے اپنے ایک پروگرام میں میں نے کراچی سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور لاہور سے نواز شریف صاحب کو لائن پر لیا تھا. دونوں ایک دوسرے سے ٹاکنگ ٹرمز میں بزی تھے، اور اس لائن پہ گفتگو کے دوران دونوں کے درمیان اختلافات دور ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ دور ہو گئے. جی، وہ یقیناً نہیں چاہتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک پارٹی لیڈر ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی پارٹی کو دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں برتری دلوائیں. اس لیے ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی پارٹی کی برتری کے لیے کوشش کر رہے تھے. تو یہ اختلافات ضرور تھے، اور کچھ تھوڑے بہت نظریاتی اختلافات بھی تھے. ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی سینٹرل رائٹ کی تھی، ان کی پارٹی سینٹرل لیفٹ کی تھی، تو یہ اختلافات تھے. لیکن اتنے بڑے اختلافات نہیں تھے کہ یہ ملک میں کسی بڑی انقلاب کا یا کسی بڑے اختلاف کا سبب بن جاتے. آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کی قیادت میں جو پچھلے 5 سال گزارے پیپلز پارٹی نے، اور آصف علی زرداری اس میں سے بیشتر عرصہ صدر بھی رہے پاکستان کے، جو سیاسی مفاہمت کی سوچ تھی پیپلز پارٹی کی، کیا وہ کنٹینیو رہی آصف علی زرداری کے زیر اقتدار؟ اصل میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی آصف علی زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو کی سوچ میں بڑا بنیادی اختلاف تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ چاہتی تھیں کہ جس طرح سے بھی ہو پاکستان کو اس بحران سے نکالا جائے جس میں وہ 5 سال کی، 8 سال کی، بلکہ اس سے زیادہ کی حکومتوں کے ڈکٹیٹرشپس کے دوران رہا تھا. آصف زرداری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنا کام نکالنا چاہتے تھے عرصوں سے کہ اقتدار پر قابض رہیں وہ. اس کے لیے انہوں نے غلط بیانی بھی کی، معاہدے بھی کیے، ان کو توڑا بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھوربن میں ہمارا معاہدہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم اس سے مکر نہیں سکتے. تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ لیڈرشپ کے معیار کا فرق ہے، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا. جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب سے خیر یہ شکایتیں تو بہت ساری پارٹیز کو ہیں اور پی ایم ایل این کو بھی ہے کہ وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے، لیکن جب ان کو صدارتی ہاؤس سے اختتامی ان کے ٹینیور پورا ہوتے وقت جب دعوت کا اہتمام کیا وزیر اعظم نواز شریف نے ان کے لیے، تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے ذاتی دوستیوں، رشتوں، پولیٹیکل افیلیشنز اور ملکی سیاست کو بہت خوبی سے ایک ساتھ چلایا. ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب بھی ہیں. آپ کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، اور خادم حسین صاحب، یہاں آپ کے صوبے میں 2 بڑی پارٹیوں اے این پی اور JUIF کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کیمپین چلانے کا موقع نہیں مل سکا تھا. سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں کیا جمہوریت کامیاب ہوئی یا ناکام رہی؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ جمہوری عمل جس طرح بھی نظر آ رہا ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کی پختگی کی وجہ سے ایک جمہوری عمل کا پر اتفاق ہونا ہے. اور جب جمہوری عمل اور جمہوری اداروں اور جمہوری رویے پہ اتفاق ہوتا ہے عمومی طور پر، اور اس میں میڈیا، سول سوسائٹی اور دوسرے اداروں بشمول عدلیہ کا کردار سامنے آ جاتا ہے، تو جمہوری بیانیے کے لیے، جمہوری فکر کے لیے اور
इंसानी हुकूक के लिए और आप समझ लें कि जो एक मिलिटेंट डिस्कोर्स एक इंतहा पसंद बयानिया है उसके लिए जगह कम हो जाती है, जमहूरी बयानी के लिए लोगों की इख्तियार के लिए रास्तें खुल जाती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उस तरफ गामजन तो हो गया है, लेकिन उसकी बुनियादी वजूहात में से जो मनफी रुझानात सामने नजर आए उसने काफ़ी असर डाला है। जैसे आपने भी बताया कि इन इंतखाबात में जो एक बात बड़ी सामने नजर आई कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ जमातों को वो पार्लिमान में ले आने में उन्होंने सहूलत दी और कुछ जमातों को, सियासी जमातों को पार्लिमान से बाहर रखने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ से कुछ इस तरह भी रहा कि कुछ इदारों की तरफ से दिफाई और खारिजा पॉलिसी के हवाले से पार्लिमान के पास इख्तियार वो नहीं जाने दिया और कुछ जामिया पॉलिसी सामने नजर नहीं आ रही जो इंतहा पसंदी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर है। इस वजह से भी, और जाहिर है कि दिफाई पॉलिसी के साथ खारजा पॉलिसी का होना बहुत पाकिस्तान के अंदर ये लाजिम मलजूम है। जब ये पार्लिमान के साथ नहीं आती तो जमहूरी अमल नामुकम्मल रह जाता है, जिसकी वजह से जामे पॉलिसी सामने नहीं है और जामे पॉलिसी के न होने की वजह से वो जमहूरी फिक्र सामने नहीं बढ़ी, वो जमहूरी फिक्र सामने नहीं है, वो जमहूरी फिक्र आगे नहीं बढ़ी, तरक्की नहीं की और शिद्दत पसंद तंजीमों के लिए समाजी तौर पे और कल्चरल हवाले से, सकाफती तौर पे रास्ते खुलते गए। खालिद हुसैन साहब मुझे नहीं लग रहा कि जी मैं इसी गुफ्तगू को अगर कंटिन्यू करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाने के बाद वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद बेशतर मरतबा कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं और किसी भी किस्म का जो फ़ौजी ऑपरेशन है वो आखिरी हरबा होगा। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ना तो अपने अटैक्स रोके हैं, ना ही कोई इस किस्म का सिग्नल दिया है कि वो भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आपके ख़्याल में 2013 में क्या कौमी मफाहमती पॉलिसी में ये चीज़ किसी तरह से आगे आ सकी पार्टियों के दरमियान भी कि वो ज़ोर डालें उन अफराद पर और उन ग्रोहों पर जो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि वो आएँ और बैठ के बातचीत से मसाइल हल करें? देखिए, उसके लिए जरूरी ये था कि जो मैं अर्ज कर रहा था कि जामे पॉलिसी सामने नहीं आई और इसको इस तरह जब देखा जाने लगा कि या ताकत का इस्तेमाल होगा और या फिर मुज़ाकरात होंगे। मतलब ये है कि या रियासत अपना रिट छोड़ेगी और या फिर रियासत अपना रिट कायम करेगी, इसका मफहूम ये समझा जाने लगा। और बाकी तमाम नुकात, मसलन ये कि जो इंतहा पसंद मफकूरा है, बयानिया है, उसका मुतबादिल बयानिया मीडिया की तरफ से, एजुकेशन में, सिविल सोसाइटी की तरफ से, हुकूमत की सहूलत के साथ, हुकूमत की मदद के साथ वो समाज में फैल गया कि नहीं फैला। उनका जो एक क्रिटिकल मास है वो क्रिटिकल मास कम हो गया कि क्रिटिकल मास ज्यादा हो गया। और दूसरा ये कि इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत अहम बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि एक इंतहा पसंदी का पूरा इक्तिसाद और पूरी मईशत बन गई है। उस मईशत को अमन की मईशत में कैसे तब्दील किया जाए, और इसके साथ जाहिर है कि इसको नहीं तब्दील किया जा सकता जब तक कि आपको खित्ते के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है उस पर आप नजरसानी नहीं करते। आप अपने मशरिक और मगरिब की तरफ की जो पड़ोसी ममालिक, हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ आपका जो रवैया और पॉलिसी नजर आ रही है, जिसके लिए आप एक खास किस्म की फिक्र को इस्तेमाल करके बहुत अरसे से गैर रियासती तंजीमों की पुष्ट पनाही कर रहे थे, क्या उसमें कमी आई है कि नहीं आई, उसकी नजरसानी हो रही है कि नहीं हो रही। जब तक कि ताकत के इस्तेमाल और मफाहमत के साथ साथ इन तीनों नुकात का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकलने वाला है। और इस वजह से मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तब तक होगा जब तक कि ये जामे पॉलिसी नहीं होगी। और जामा पॉलिसी के लिए जरूरी है कि रियासती इदारे, पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत बैठ के एक अज़्म के साथ इस बात को शुरू करे और इस अमल को शुरू करे। शुक्रिया खादिम साहब, आप हमारे साथ रहिए। जाफरी साहब, आपने इंतखाबात से पहले जो 2013 के आम इंतखाबात थे, इनसे पहले मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियों के सरबराहों से बातचीत की। आपको क्या लगता है कि 2013 के इंतखाबात के वक्त जो उनका रवैया था और अब इंतखाबात हो जाने के बाद उनके जो सियासी रवैये हैं वो क्या माजी के जैसे रहे हैं या तब्दील हुए हैं?
عاطف صاحب، وہ ایک بات یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک پارٹیاں اور پارٹیوں کے لیڈرز جماعتی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کے تحت کام نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جتنے وعدے کیے گئے، جتنی باتیں مجھ سے کی گئیں ان لیڈرز کی جانب سے، ان سب میں یہی تھا، ہر شخص کا پلیج یہی تھا کہ جی ہم قومی مفادات کے لیے کام کریں گے۔ لیکن الیکشن ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹیوں کے درمیان کس قسم کے اختلافات پیدا ہوئے۔ حکومت نے مفاہمتی پالیسی کے لیے پارٹیوں کو جمع کیا، دوسری پارٹیوں نے JUI نے ایک کانفرنس بلائی اور ANP نے ایک کانفرنس بلائی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں بیٹھے، گفتگو کی، ایک معاملے پر طے کیا اپنے اصول کو، اور پھر جب باہر نکلے تو پھر وہ پارٹی مفادات اور گروہی مفادات میں الجھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایسا نظر آتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں یا دوسری حکمران جماعتیں ایک کمزور پوزیشن میں ہیں۔ جتنے وعدے ان لوگوں نے کیے، اگر ان وعدوں پر یہ عمل کریں، کرپشن کو دور کر دیں، قومی مفاہمت کو آگے بڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ صحیح۔ جعفر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور خادم حسین صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ خبر جو آپ پر اثر انداز ہو سکتی، خبر جو آپ کے ماحول کو بدل دے، وہ خبر جو آپ کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والی ہے، وہ خبر جانیے مجھ سے، عائشہ خالد سے۔ اور میری انگلیاں بری طرح سے فریز ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہمیں واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگنا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا، سائنس کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ کیمرہ دینا تو مجھے دے دو کیمرہ۔ نہیں جاؤ تم، شور جاؤ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو، میں ہوں محمد عاطف۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں قمر عباس جعفری، اور پشاور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں خادم حسین صاحب۔ خادم حسین صاحب، اس سال کا جب آغاز ہوا تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا جمہوری حکومت کے لیے بھی اور بقیہ جمہوری پارٹیوں کے لیے بھی، جب علامہ طاہر القادری کینیڈا سے پاکستان پہنچے اور پارلیمنٹ کو جانے والی سڑک پر اپنے ارکان کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ممبرز کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ ایک دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ جمہوری حکومت نے کامیابی سے یہ دھرنا ختم کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اگر واقعے کو دیکھا جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ کم از کم ایک نقطے پر متفق ہیں کہ منتخب پارٹی کو پورا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکے؟ دیکھیے، جو میں عرض کر رہا تھا سیاسی قیادت کی پختگی کا، تو یہ صرف ایک واقعے پہ اتفاق رائے نہیں تھا، بہت سارے واقعات اور اداروں پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں ان میں یہ بات بالکل سامنے، اس پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا اور بالکل سامنے واضح ہو کے آ گئی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوری ادارے، جمہوری رویے اور جمہوری نظام آگے نہیں جائے گا، اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی بحرانات ہیں ان بحرانوں سے پاکستان کا نکلنا دشوار ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر سب کا مفاد خطرے میں پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اتفاق رائے سے بن گیا تھا، اپوزیشن حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کے درمیان۔ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ علامہ صاحب اچانک نمودار ہو گئے اور میڈیا میں ان کا ایک رول آیا، اور پھر میڈیا میں ایک پروجیکشن ہوا، اور میڈیا کے پروجیکشن کی وجہ سے عدالت نے ایک فیصلہ بھی دیا اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف۔
اور ایک فضا ایسی بن گئی تھی کہ اب پٹلی سے نظام اتر گیا اور اب پٹلی سے نظام اتر گیا، لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے وہاں پہ 6 گھنٹے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو ایک ایگریمنٹ پہ اس پہ کنٹریکٹ پہ ایک ایگریمنٹ پہ وہ راضی ہو گئے، ایک راضی نامہ ہو گیا اور اس پہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے راستہ روکا حکومت نے، نہ کوئی گرفتاری کی، نہ کسی کو جیل میں ڈالا، اور بڑی خوبی کے ساتھ وہ عدلیہ کی طرف سے جو تھا یا میڈیا کی طرف سے تھا جو رجحان بنا تھا یا دوسرے اداروں کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ خطرہ بخیر و عافیت ٹل گیا اور الیکشن اور انتخابات منعقد بھی ہو گئے، ان کے نتائج بھی سامنے آئے، نتائج کے اعتراضات بھی آئے، لیکن نتائج کو تسلیم بھی کیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں مثبت محرکات اور عوامل کی طرف اشارہ کرتی ہیں پاکستان کے اندر۔ خالد حسین صاحب، پی ٹی آئی نے ڈرون حملوں کا جو معاملہ ہے اس پر احتجاج جاری رکھا ہوا ہے اور نیٹو افواج کی جو سپلائی روٹس تھے ان کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ کیونکہ 2013 بہرحال پاکستان میں ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی ایک بڑا تاریخی سال رہے گا، کیونکہ اس میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا۔ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ 2-3 حوالے سے جب آپ دیکھیں تو ایک تو آپ دیکھیں پاکستان خطے کے اندر اور پاکستان بین الاقوامی طور پہ تنہائی کا شکار نظر آتا ہے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور تجویراتی اور اسٹریٹجک طور پہ بھی۔ ان حوالوں سے جب آپ راستے بند کرتے ہیں تو ایک مزید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سیاسی طور پہ ایک بند گلی کی طرف راستہ جا نکلتا ہے، جو میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی مفادات حاصل ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈرون حملہ جڑا ہوا ہے پاکستان کی اندرونی سلامتی کے ساتھ۔ یہاں پہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ رجحان مختلف حوالوں سے پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی بھی مسئلے کی وجہ کو یا سبب کو ایکسٹرنلائز کیا جائے، اس کو باہر کی طرف پھینکا جائے۔ تو جب تک کہ اندرونی مسئلہ حل نہیں ہوگا، باہر کے عوامل اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ بات نہ خان صاحب کی سمجھ میں آتی ہے اور نہ شاید وہ کسی کی سنتے ہیں، ورنہ شاید ان کی جماعت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سلامتی کا بحران ہے، پاکستان کے اندر جو معیشت کا بحران ہے، پاکستان کے اندر جو توانائی کا بحران ہے اور جو انفلیشن اور مہنگائی کا بحران ہے، اس سے نکلنے کے لیے خان صاحب نے جو راستہ چنا ہے اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ خالد حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جعفری صاحب، آپ نے جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سبھی پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کو انٹرویو کیا، نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے انٹرویو کیا، ان کی پارٹی کے دیگر ارکان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اپنے پروگرامز میں بھی بہت سے وعدے کر کے آئی تھی مسلم لیگ۔ آتے ہی بہت بڑے بڑے وعدے کیے انہوں نے کہ ہم 6 مہینے میں بجلی کا بحران ختم کریں گے، 6 مہینے میں یہ کر دیں گے، 6 مہینے میں یہ کر دیں گے۔ 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی 6 مہینے کی پرفارمنس؟ عاطف صاحب، جیسے جیسے وہ لوگ اقتدار کے قریب ہوتے گئے، یہ بحرانوں کو ختم کرنے کی جو مدت دی تھی ان کو ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے۔ مثلا پہلے کہا تھا 6 مہینے میں ختم کر دیں گے، پھر کہا 2 سال میں، پھر 3 سال میں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ صورتحال ہے کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں سب پاکستان میں، اس کو 6 مہینے میں کوئی حل نہیں کر سکتا۔ حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس انتہائی خستہ حال معیشت کو درست کرنے کے لیے برسوں چاہیے، اور پاکستان کے پاس وسائل کم ہیں۔ دوسرے، اس کو جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت وہ دہشت گردی کا سامنا ہے، جس پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کر ایک موقف اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے سب ہیں، لیکن پھر پرسنل اسکورنگ کے لیے نئے نئے کام شروع۔ مثلا یہ جو ابھی خادم حسین صاحب بتا رہے تھے کہ آپ بلاک کر کے راستوں کو کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اس سے پہلے بھی کئی مہینے بند رہی ہے سپلائی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نے اپنا کوئی وعدہ، ایمانداری کی بات یہ ابھی تک پورا نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے وعدے کیے تو غلط وعدے کیے تھے۔ وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور اپنی پالیسیز کو درست سمت میں رکھنا ہوگا، اپنے قبلے کو درست کرنا ہوگا، اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ افہام و تفہیم کر کے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تب جا کر یہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ خادم حسین صاحب، نواز شریف صاحب نے ابھی تک اپنے خارجہ امور کے وزیر کا اعلان نہیں کیا، خارجہ پالیسی ابھی تک ان کے پاس ہے۔ ہاں، ان کے ایڈوائزرز ہیں جن میں سرتاج عزیز صاحب بھی شامل ہیں، اور انہی کے دور میں جنہیں بھیجا گیا تھا امریکہ میں سفیر کے طور پر، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ابھی تک کوئی منسٹر اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ امریکہ کے ساتھ خاص طور پر جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو تیزی سے ریپیئر کرنے کی کوششیں کی جا
آ رہی ہیں. کچھ یہ بھی خبریں آئیں کہ طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. ایک ایسا آدمی کیا نواز شریف صاحب کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے جو کہ خارجہ امور کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ افراد کا اپنا اس کی ایک اہمیت تو ہے اور ٹیم کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل اہمیت آپ کا اب اس کی ساختی ہوتی ہے یا ادارے کی ہوتی ہے یا پھر اس مفکورے یا فکر سازی کی ہوتی ہے جو دراصل اس میں نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب کچھ عرصے سے یہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہند کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اور یورپ میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تنہائی کو دور کیا جا سکے اور معیشت کے بحران پر قابو پایا جا سکے. اصل مسئلہ پورٹ فولیو کا یا وزارت کا نہیں ہے. اس میں جیسے آپ نے خود بتایا کہ ان کے مشیر بحیثیت وزیر میرا خیال ہے کہ کام کر رہے ہیں اور طارق فاطمی صاحب بھی اور بھی کئی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم میں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی جس کے ساتھ دفاع کی پالیسی جڑی ہوئی ہے کیا وہ منتخب حکومت کے دائرۂ اختیار میں ہے؟ اگرچہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ وہ منتخب حکومت کے دائرۂ اختیار میں آتی ہے وہ پالیسی بنانا، لیکن کیا وہ عملی طور پر ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ خالد حسین صاحب، کیا نواز شریف نے اسی وجہ سے یہ وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی گرپ مضبوط کر سکیں اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے پارلیمان کی طرف، منتخب حکومت کی طرف اور منتخب پارلیمان کی طرف یہ پالیسی آ جائے، وہ پالیسی بنانے کا اختیار حاصل کر لے عملی طور پر ڈی فیکٹو، اور تب وہ کسی وزیر کا اعلان کر دے. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. قمر عباس جعفری صاحب جی، وعدے تو ہو گئے، انتخابات بھی ہو گئے، 6 مہینے کی ہم نے پرفارمنس بھی دیکھ لی. آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں 2014 میں مسلم لیگ کی حکومت کا خاص طور پر کیا فوکس ہونا چاہیے؟ 2 فوکس ہونا چاہیے ان کے بنیادی طور پر، معیشت اور دہشت گردی کا خاتمہ. اس لیے کہ جب تک دہشت گردی کو آپ ختم نہیں کریں گے اس سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے. جب تک دہشت گردی کسی بھی طرح سے، چاہے مفاہمت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہو یا قوت کے ذریعے ہو، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. اس لیے کہ کوئی آ کر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی وہاں پر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے پروجیکٹس وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے 2 فوکس ہونے چاہیے، بنیادی طور پر دہشت گردی کا خاتمہ اور معیشت کا بڑھاوا. اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان دونوں شعبوں میں کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی. خادم حسین صاحب، ویری کوئکلی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ 2014 میں خاص طور پر KPK اور فاٹا کے علاقوں کے علاوہ پورے ملک میں سیکیورٹی سچویشن کو اور عوام کو دہشت گرد حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے جعفری صاحب نے ابھی بتایا کہ معیشت اور دہشت گردی کا مسئلہ لیکن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں جس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پہ غور کرنا اور جامع پالیسی بنانا اور اس کا اعلان کرنا، اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمیت منتخب پارلیمان اور دوسری سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ اس کو کر کے بیٹھ کے اور گفتگو کر کے مفاہمت کے ذریعے لائے جائے. یہ دونوں جو ایشوز ہیں، یہ دونوں جو مسائل ہیں، دونوں بحران، چاہے دہشت گردی کا ہو یا معیشت کا ہو، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ جڑے ہوئے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی کے ساتھ پاکستان کی، اور وہ جنگ کے اقتصاد کے ساتھ جو بنا ہوا ہے، اور ایک فکر سازی جو کی گئی ہے دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی. جب تک کہ اس پہ سنجیدگی سے عمل اور غور اور عمل نہیں کیا جائے گا، میرا خیال نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یا قبائلی علاقوں کے اندر یا پھر پورے پاکستان میں اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، بہت شکریہ قمر عباس جعفری صاحب، آپ سب لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. 2013 ختم ہونے کو ہے. یہ سال بھی پاکستان کی معیشت، سیکیورٹی اور خاص طور پر عوام پر بھاری رہا. بے روزگاری میں کمی نہ آئی، مہنگائی بڑھتی رہی اور لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں آپسی اختلافات کو بھلا کر قومی ایشوز پر اکٹھا ہونے کی